अस्सलाम वालेकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में मैं सैयद मोहम्मद हुसैन आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, स्कूलें बंद हैं लेकिन तालीम का सिलसिला जारी है। आज हम जमात 8वीं मज़मून शहरियत सबक नंबर 5 इसका मुतालिया करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, आज हम जमात 8वीं मज़मून शहरियत सबक नंबर 5 इसका नाम है रियासती हुकूमत, इस सबक का मुतालिया करने जा रहे हैं। तो हमारे सबक के जो अहम नुकात हैं, जिसमें रियासती हुकूमत की क़ानून मजलिस है, उसके बाद है महाराष्ट्र की क़ानून मजलिस, उसके बाद है विधानसभा किस तरह काम करती है, विधानसभा के मेंबर कौन कौन होते हैं, इसके बारे में जानेंगे हम इस सबक में। उसके बाद विधानसभा का स्पीकर कौन होता है, और उसके साथ साथ विधानसभा और विधान परिषद क्या है। विधानसभा अलग है और विधान परिषद अलग है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और महाराष्ट्र की मजलिस आमिला किस तरह काम करती है, वज़ीर आला यानी मुख्यमंत्री किस तरह का काम करता है, उसके वज़ीर कौन कौन होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है, और वज़ीर आला की ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या होती हैं, तमाम के बारे में हम आज इस सबक में जानेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो पार्लियामेंटी तर्ज निज़ाम है, पार्लियामेंटी हुकूमत है, जिसे मजलिस आमिला की नोयत को भी समझा जाता है। हमने भारत और उसके निज़ाम अदल का भी तारुफ़ किया। पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद ज़िले की अदालत और फिर ताल्लुक़े की अदालत, ये हम सब पढ़ चुके हैं। इस सबक में हम रियासतों और उसकी हुकूमत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। विफाकी निज़ाम में हुकूमती इदारे 2 सतहों पर कारकर्दा होते हैं, कौमी सतह पर और विफाकी हुकूमत, और रियासती सतह पर रियासती हुकूमत काम करती है। भारत में 29 रियासतें हैं जिनका कामकाज इस रियासत की हुकूमत संभालती है। हमारे जो मुल्क है इसके अंदर टोटल कितनी रियासतें हैं? 29 रियासतें। अब रियासतें का मतलब आपको मालूम है 29 रियासतें कौन कौन सी है। अगर हम ऊपर से शुरू करेंगे तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर है, उसके बाद हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ये सब अलग अलग, हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद जो है उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, फिर महाराष्ट्र से नीचे जाएंगे तो गोवा है, कर्नाटक है, आंध्रा है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, और लास्ट में कर्नाटक है। इस तरह जो है हमारे मुल्क के अंदर 29 रियासतें हैं। इसके अंदर से कुछ मैंने छोड़ भी दिया होगा। तो टोटल आप अगर हमारा मैप देखेंगे तो आपको ये तमाम नक्शे में रियासतें मिल जाएंगे। लेकिन 29 रियासतों में अलग अलग हुकूमतें चलती हैं, और ये हुकूमत क्या करती हैं, अपना कामकाज संभालती हैं। भारत जोग्राफिया एतबार से एक बड़ा मुल्क है, और ये एक कसीर आबादी वाला मुल्क है। कसीर आबादी यानी बहुत ज़्यादा आबादी है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में देखो, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है चीन, जिसको हम चाइना बोलते हैं, और उसके बाद दूसरा नंबर आता है भारत का। तो सबसे ज़्यादा आबादी में के मुल्क में भारत का दूसरा नंबर है। हमारे पास हमारे मुल्क में, भारत में मुख्तलिफ़ ज़बानों के बोलने वाले लोग, अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले लोग, उनके रस्म, उनके रिवाज, ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। इसलिए हमारा इलाक़ा जो है वो रंगा रंगी तहज़ीब मानी जाती है। इस लिहाज से एक ही मरकज़ी मुकाम से हुकूमत की कामकाज चलाना सहूलत बख्श नहीं था। अब अलग अलग स्टेट जैसे बताया मैंने, और इनकी अलग अलग तहज़ीबें हैं, अलग अलग मज़ाहिब हैं, तो एक जगह से पूरा काम मुल्क का चलाना मुश्किल था। इसलिए रियासतों में हुकूमत कायम की गई। इस बात के पेश नज़र आइन ने हमारे मुल्क के लिए विफाकी तर्ज हुकूमत इख्तियार की। विफाकी रियासतों की तश्कील लिसानी बुनियाद पर करने का फ़ैसला किया गया। इसके मुताबिक लिसानी बुनियाद पर रियासतों की तश्कील, इलेक्शन होते हैं, हम लोग अपना वोट का इस्तेमाल करते हैं और उम्मीदवार को चुन के देते हैं, इसलिए हम उसको बोलेंगे विफाकी हुकूमत। और जो हमारे स्टेट बने हैं वो लिसानी, मतलब लिसान के माने होता है ज़बान, जिस ज़बान के
بولنے والے لوگ ہیں اس زبان کا جو ہے الگ سے اسٹیٹ بنا ہے. جیسا مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں گے مہاراشٹر میں کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ مراٹھی زبان بولی جاتی ہے. اس لیے مراٹھی جتنے بولنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جو اسٹیٹ بنایا گیا ہے وہ ہے مہاراشٹر. اسی طرح گجرات ہے، گجرات کی زبان کون سی ہے؟ گجراتی ہے. اور اس طرح جو ہے ہندی بھاشک جو پردیش ہیں جیسا کہ مدھیہ پردیش ہے، اتر پردیش ہے، یہاں پہ لوگ جو ہے ہندی بولتے ہیں. اس کے بعد ایک تامل ناڈو میں تامل بولی جاتی ہے. تو یہ الگ الگ زبانوں کے لحاظ سے الگ الگ ریاستوں کو کیا کیا گیا ہے؟ تشکیل دیا گیا ہے، بنایا گیا ہے. ریاست مہاراشٹر بھارت کا ترقی پذیر ریاست ہے. تعلیم، صنعت، خدماتی شعبے، امداد، طبی خدمات اور سماجی تحفظ وغیرہ معاملات میں یہ ریاست سر فہرست ہے. دہشت گردانہ کارروائی اور نکسل وادی تحریک ہماری ریاست کو درپیش دو بڑے چیلنج ہے. دیکھو مہاراشٹر جو ہے، جو ہمارے ملک کے اندر 29 ریاستیں ہیں اس کے اندر جو ہے مہاراشٹر کا نمبر جو ہے پہلے ترقی یافتہ ریاستوں میں آتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے ممبئی ہے، اور ممبئی جو ہے یہ ہماری آرتھک راجدھانی، یعنی اس کو اکنامیکل کیپٹل بھی کہتے ہیں. جیسا ہماری دلی جو ہے ہماری راجدھانی ہے، لیکن فائنینشیل ادارے جتنے کام ہوتے ہیں بزنس کے، کاروبار کے لائن سے، یہ سارے کام کہاں ہوتے ہیں؟ ممبئی میں ہوتے ہیں. اس لیے یہ مہاراشٹر میں موجود ہونے کی وجہ سے یہاں کے کاروبار، یہاں کی صنعت اور یہاں کے خدماتی شعبے، اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل خدمات، یعنی طبی مطلب میڈیکل کی جو سہولتیں سب جو ہے مہاراشٹر میں دیگر اسٹیٹ کے مقابلے میں اچھی طرح سے ہیں، زیادہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر رہنے والے لوگوں کے لیے کچھ پریشانیاں بھی ہے. وہ پریشانیاں کیا ہیں؟ ایک تو مہاراشٹر کے اندر جو ہے دہشت گردی، آتنکوادیوں کا حملے وغیرہ ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا. پچھلے کئی جو ہے سالوں میں اس طرح کے واردات ہمارے پاس ممبئی میں اور مہاراشٹر کے الگ الگ ضلعوں میں ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نکسل واد ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھو یہاں پر آپ کو ایک سوال ہے یہاں پہ کہ آپ جانتے ہیں کہ دیکھو ہمارے اسٹیٹ جو ہے کتنے ہیں؟ 29 ہے نا. ہم نے ابھی پڑھے کہ ہمارے ملک میں 29 ریاستیں ہیں اور 29 حکومتیں، لیکن ودھان سبھا، جتنی ریاستیں ہیں اتنی ودھان سبھا ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. 2 ودھان سبھا زیادہ ہیں. 2 ودھان سبھائیں کون کون سی زیادہ ہیں؟ ایک ہے دلی میں اور ایک ہے پونڈوچیری میں. اور وہاں کے جو اختیارات ہیں، ایک مرکزی ریاست ہے لیکن وہاں پہ ودھان سبھا موجود ہے، اس لیے 29 کے بجائے یہ ہو گئی 30. اور دوسری ہے پدوچیری، جس کو پونڈیچیری بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر بھی ودھان سبھا ہے. تو ٹوٹل 31 ودھان سبھا ہیں، دھیان رکھنا ہے. 29 ریاستیں اور 31 ودھان سبھا ہے. لیکن پونڈیچیری جیسی مرکز کے زیر انتظام ریاستوں میں ودھان سبھا موجود ہے، یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے. آئیے بچوں جانتے ہیں صرف 7 ایسی ریاستیں ہیں جہاں قانون ساز مجلس کی 2 ایوان ہیں، جن میں جموں کشمیر، بہار، تلنگانہ، مہاراشٹر، آندھرا پردیش، کرناٹک اور اتر پردیش ان ریاستوں کا شمار ہوتا ہے. ان ریاستوں میں ہمیں ودھان سبھا اور ودھان پریشد، یہ 2 ایوان ریاستی جو اسمبلی ہوتی ہے، قانون ساز مجلس ہوتی ہے، ان میں 2 ایوان ہوتے ہیں. مہاراشٹر کی قانون ساز مجلس. بچوں یہاں پہ تصویر کو غور سے دیکھیے، یہ ہمارے مہاراشٹر کا میپ نقشہ ہے. اس کے اندر آپ کو تمام ضلع اضلاع نظر آئیں گے، اور یہ جو تصویر ہے یہ ہماری ودھان بھون کی تصویر ہے. آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں، اس بلڈنگ میں ودھان بھون جسے ہم کہتے ہیں، اس میں 2 ایوان ہیں. مہاراشٹر کی جو قانون ساز مجلس ہے اس میں 2 ایوان ہیں، ایک ہے ودھان سبھا اور ہے دوسری ودھان پریشد. آئیے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایک کر کے. سب سے پہلے جانتے ہیں ودھان سبھا کیا ہوتی ہے. ودھان سبھا مہاراشٹر کے قانون ساز مجلس کا پہلا ایوان ہے. کون سا ایوان ہے؟ پہلا ایوان ہے، جس کی تعداد ہوتی ہے اراکین اس میں 288 ہوتے ہیں. اور اینگلو انڈین سماج کی خاطر خواہ نمائندگی نہ ہونے پر گورنر اس سماج کے ایک نمائندے کو ودھان سبھا کے لیے نامزد کرتا ہے. اگر کوئی اینگلو انڈین نہیں ہے تو جو ہمارا گورنر ہوتا ہے، جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، وہ اس کو اس میں نامزد کرتا ہے.
اب یہ جو 288 سیٹیں ہیں، اس کے اندر کچھ سیٹیں درج فہرست ذاتوں، پچھڑے طبقے کے لوگوں کے لیے، قبائل کے لیے، آدیواسی لوگوں کے لیے کچھ سیٹیں اس کے اندر محفوظ ہوتی ہیں۔ انتخابات کے لیے پورے مہاراشٹر کو انتخابی حلقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جیسا ہم نے ابھی دیکھے، ہماری جو ریاست ہے اس کے اندر تمام اضلاع کے اندر آبادی کے لحاظ سے اس میں حلقے بنائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے انتخابات یعنی الیکشن ہوتے ہیں، اور ٹوٹل 288 سیٹوں کے لیے الیکشن ہوتا ہے۔ جس پارٹی کے ممبران زیادہ چن کے آئیں گے، زیادہ انتخاب ان کا ہوگا، وہ پارٹی کیا کرے گی؟ حکومت بنائے گی۔ اگر کسی پارٹی کو اکثریت حاصل نہیں ہوتی، میجورٹی نہیں ملتی، ایسی صورت میں 2 یا 2 سے زیادہ پارٹیاں مل کے حکومت بناتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں جس طرح ہمارے پاس مہاراشٹر میں ابھی جو حکومت چل رہی ہے وہ اسی طرح کی ملی جلی سرکار ہے۔ کسی بھی پارٹی کو ویدھان سبھا میں حکومت بنانے کے لیے جو 288 کا ہمارا سیٹیں ہیں، اس سے آدھی سے زیادہ سیٹیں ہونی ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہ ویدھان سبھا کے بارے میں ہے۔ تو جب ویدھان سبھا کے اندر جس پارٹی کی اکثریت ہوگی، جس کے پاس جو ہے میجورٹی رہے گی، اس پارٹی کا جو ہے سی ایم، مکھیہ منتری یعنی وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ اور وہ وزیر اعلیٰ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اپنی کابینہ تیار کرتا ہے۔ اس طرح جو ہے جس طرح پارلیمنٹ یعنی لوک سبھا کا کام کاج ہمارا وزیر اعظم چلاتا ہے، اسی طرح ویدھان سبھا میں وزیر اعلیٰ یعنی مکھیہ منتری ویدھان سبھا کا اور اس کی کابینہ کی مدد سے ریاست کے کام کاج کو سنبھالتا ہے۔ اسے اچھی طرح سے دھیان رکھیے۔ ویدھان سبھا کی مدت 5 سال کی ہوتی ہے، اور کسی استثنائی حالت میں ویدھان سبھا کو برخاست بھی کیا جاتا ہے۔ جیسا ہم جانتے ہیں، اگر 2 سے زیادہ پارٹی یا پھر ملی جلی سرکار ہے، اس وقت اگر کسی پارٹی نے اپنی حمایت واپس لے لی تو وہ ویدھان سبھا برخاست کی جاتی ہے اور دوبارہ سے الیکشن کیا جاتے ہیں۔ مہاراشٹر کی جو ویدھان سبھا ہے، اس میں مہاراشٹر میں جو رہنے والے لوگ ہیں، جو کہ 25 سال جس کی عمر ہے، وہ بھارت کا شہری ہے، تو وہ اس الیکشن میں امیدوار کی حیثیت سے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اب جانتے ہیں ویدھان سبھا کا اسپیکر یا صدر کیا ہوتا ہے۔ بچوں ہم جانتے ہیں جیسا ہماری کلاس ہے، اور کلاس کے اندر جو ہے ہمارے ٹیچر ہماری کلاس کا نظم و ضبط سنبھالتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کلاس کے اندر ایک مانیٹر بھی ہوتا ہے جو کہ کلاس میں کنٹرول رکھتا ہے، نظم و ضبط رکھتا ہے۔ اسی طرح ویدھان سبھا کا کام کاج چلانے کے لیے ایک صدر ہوتا ہے جس کو ہم اسپیکر کہتے ہیں۔ اسپیکر جو ہوتا ہے، جتنے ممبر چن کے آئیں گے 288، اسی کے اندر سے ایک ممبر کو اسپیکر بنایا جاتا ہے۔ انتخابات کے بعد وجود میں آنے والی ویدھان سبھا کے اراکین اپنے درمیان میں سے ایک اسپیکر اور دوسرا نائب اسپیکر منتخب کرتے ہیں۔ ویدھان سبھا کا کام کاج باقاعدگی اور نظم و ضبط کے ساتھ چلانے کے لیے پروگرام کا خاکہ تیار کرنے سے لے کر غیر پارلیمانی رویے اختیار کرنے والے ارکان کو برخاست کرنے تک کے سارے کام صدر کو کرنے پڑتے ہیں۔ صدر کی غیر موجودگی میں، یعنی اگر اسپیکر نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں جو نائب صدر ہوتا ہے وہ کام کاج سنبھالتا ہے۔ ویدھان سبھا کا کام کاج اسپیکر چلاتا ہے، اور ویدھان سبھا 1 سال میں مہاراشٹر کے قانون ساز مجلس کے کم از کم 3 اجلاس کو منعقد کرتی ہے۔ یہ اجلاس مانسون اجلاس جو کہ ممبئی میں ہوتا ہے، جیسا آپ تصویر میں نظر آ رہا ہے، آپ کو یہاں پہ 2 بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں۔ مانسون اجلاس ممبئی میں ہوتا ہے ویدھان بھون میں، اور سرمائی اجلاس ناگپور میں ہوتا ہے۔ اس طرح سال بھر میں کم از کم 3 اجلاس منعقد ہوتے ہیں۔ آئیے بچوں، آپ جانتے ہیں مہاراشٹر کی ویدھان سبھا۔ آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر کی مجلس عاملہ میں 2 ایوان ہیں۔ پہلا ہم نے ویدھان سبھا کے بارے میں پڑھے، اب ہم پڑھ رہے ہیں ویدھان پریشد کے بارے میں۔ ویدھان پریشد قانون ساز مجلس کا دوسرا ایوان ہے۔
جس کے اراکین کا انتخاب براہ راست نہیں ہوتا، ڈائریکٹ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اراکین سماج کے مختلف طبقات سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ مہاراشٹر ودھان پریشد کے اراکین کی تعداد 78 یعنی 78 ہے۔ ان میں فنون ادب، جیسا آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، گریجویٹ حلقے کے لیے ایک ہوتا ہے امیدوار، اسی طرح سماج کے الگ الگ سماجی خدمات کرنے والے شعبوں کو کیا کرتے ہیں، اس میں منتخب کیا جاتا ہے۔ ہمارے ریاست کا جو سربراہ یعنی گورنر ہوتا ہے وہ ان کو نامزد کرتا ہے، پھر وہ جو اراکین ہوتے ہیں وہ اپنے فن میں الگ الگ فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں، کوئی ادب میں، سائنس میں، کسی کی سماجی خدمات میں، ان تمام ماہرین کو گورنر ودھان پریشد میں نامزد کرتا ہے۔ جبکہ بقیہ نمائندے ودھان سبھا مقامی حکومتی ادارے، معلم حلقہ انتخاب، گریجویٹ حلقہ انتخاب سے منتخب کیے جاتے ہیں۔ ٹیچرز کے لیے بھی جو ہے ایک حلقہ انتخاب ہوتا ہے، تمام ریاست کے ٹیچران کیا کرتے ہیں، اس کا تقرر کرتے ہیں، اس کا بھی ایک الیکشن ہوتا ہے۔ اسی طرح گریجویٹ جو لوگ ہیں مہاراشٹر میں وہ بھی اپنا ایک نمائندہ ودھان پریشد میں بھیجتے ہیں۔ اس طرح ٹوٹل 78 امیدوار ودھان پریشد میں ہوتے ہیں۔ ودھان پریشد مکمل طور پر برخاست نہیں ہو سکتی۔ اس کے اراکین کی متعینہ تعداد ہر 2 سال بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ ان خالی جگہوں کو انتخابات کے بعد دوبارہ پر کیا جاتا ہے۔ ودھان پریشد کے کام کاج ودھان پریشد کی سبھاپتی، جس کو ہم چیئرمین بھی کہتے ہیں، ان کی رہنمائی میں اس کا کام کاج چلتا ہے۔ سبھاپتی کی غیر موجودگی میں نائب سبھاپتی یہ ذمہ داری سنبھالتا ہے۔ جیسا ہم نے دیکھی ودھان سبھا میں کیا تھا، اسپیکر تھا اور اس کے بعد ایک نائب اسپیکر تھا، اسی طرح ودھان پریشد میں جو صدر ہوتا ہے، جو کام کاج چلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں چیئرمین، اور اس کی مدد کے لیے اس کے غیر موجودگی میں جو نائب سبھاپتی ہوتا ہے وہ کام کاج سنبھالتا ہے۔ مہاراشٹر کی مجلس عاملہ۔ مہاراشٹر کی مجلس عاملہ میں گورنر، وزیر اعلیٰ اور وزراتی کونسل یعنی کابینہ کا شمار ہوتا ہے۔ جیسا آپ کو یہاں پہ تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا مہاراشٹر کا جو گورنر ہے وہ، اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ یعنی مکھیہ منتری، جس کو ہم چیف منسٹر بھی کہتے ہیں، اور اس کی وزراتی کونسل، اس کی کابینہ مل کر جو ہے مہاراشٹر کی مجلس عاملہ کہلاتی ہے۔ اب اس میں جانتے ہیں گورنر کا کیا کام ہے۔ جس طرح مرکزی سطح پر صدر مملکت برائے نام سربراہ ہوتا ہے، اسی طرح ریاست سے سطح پر گورنر برائے نام سربراہ ہوتا ہے۔ جیسا ہم جانتے ہیں لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں، اور یہ دونوں ایوانوں کا جو ہمارے حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے دہلی کی، وہ ہوتا ہے ہمارا صدر جمہوریہ۔ اسی طرح جو ہے مہاراشٹر کی حکومت میں جو ہمارا گورنر ہے وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے۔ گورنر کو صدر مملکت نامزد کرتے ہیں، اور جو ہمارے صدر جمہوریہ ہیں یعنی راشٹرپتی کیا کرتے ہیں، ہمارے ریاست کا سربراہ کا انتخاب کرتے ہیں، انہیں نامزد کیا جاتا ہے۔ اور وہ جب تک چاہے گورنر اپنے عہدے پر رہ سکتا ہے۔ گورنر کو بھی قانون سے متعلق کچھ اہم اختیارات حاصل ہیں۔ گورنر کو صدر مملکت نامزد کرتے ہیں اور وہ جب تک چاہیں گورنر اپنے عہدے پر قائم رہ سکتے ہیں۔ گورنر کو بھی قانون سے متعلق کچھ اہم اختیارات حاصل ہیں، مثلا ودھان سبھا اور ودھان پریشد کے ذریعے منظور کیے گئے مسودے، بل گورنر کی دستخط کے بغیر ہی اس کے بعد ہی کیا بنتے ہیں، قانون بن سکتے ہیں۔ یعنی ریاستی حکومت جو قانون بناتی ہے دونوں ایوانوں میں، اس کے بعد یہ منظوری کے لیے گورنر کے پاس جاتے ہیں، اور جب گورنر اس کے اوپر اپنی سائن کرتے ہیں اس کے بعد وہ قانون بن جاتا ہے اس ریاست کے لیے۔ گورنر کا قانون ساز مجلس کا اجلاس بلانے کا اختیار ہوتا ہے۔ جو اجلاس ہوتا ہے ودھان سبھا ودھان پریشد کا، یہ گورنر کو اس کا اختیار ہوتا ہے۔ قانون ساز مجلس کا اجلاس جاری نہ ہو تو کوئی قانون بنانے کی ضرورت پیش آئے تو گورنر اس طرح کا آرڈیننس یعنی حکم جاری کر سکتا ہے۔
آپ جانتے ہیں وزیر اعلیٰ اور وزارتی کونسل یعنی کابینہ، یعنی ہمارا جو مکھیہ منتری، اس کو ہم اردو میں وزیر اعلیٰ، انگلش میں چیف منسٹر کہتے ہیں، اور جو ہمارا کیبنٹ ہوتا ہے جس کو وزارتی کونسل یا کابینہ کہتے ہیں، ان کے کیا کام ہے۔ ودھان سبھا میں جس پارٹی کو اکثریت حاصل ہوتی ہے، اس پارٹی کا رہنما وزیر اعلیٰ کے طور پر منتخب ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ اپنے قابل اعتبار ساتھیوں کو کابینہ میں شامل کرتا ہے۔ وزیر اعظم کی طرح ہی وزیر اعلیٰ با اختیار سربراہ ہوتا ہے۔ ریاست کے تمام کام کاج، حکومتی کام کاج گورنر کے نام سے چلتا ہے، لیکن عملی طور پر پورا کام کاج وزیر اعلیٰ انجام دیتا ہے۔ دیکھیے بچوں، یاد رکھیے جو ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے مرکزی حکومت میں جو کام وزیر اعظم کا یعنی پردھان منتری کا ہوتا ہے، اسی طرح جو ہماری ریاست ہے، ریاست میں جو ہماری مجلس عاملہ ہوتی ہے، اس کا سارا کام کاج عملی طور پر یہ چیف منسٹر کا یعنی وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری کا ہی ہوتا ہے۔ ریاست کے تمام حکومتی کام کاج چلانے کا کام کاج جو اختیار ہے وہ گورنر کو ہے، لیکن وہ نام ہوتا ہے اس کا، لیکن عملی طور پر کام کرنے والا یہ ہمارا مکھیہ منتری یعنی چیف منسٹر وزیر اعلیٰ ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی کابینہ ہوتی ہے، کابینہ مطلب کیبنٹ، اس کے جو منتری رہیں گے، الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے الگ الگ ایک وزیر بنایا جاتا ہے، اس کو ہم کہیں گے کابینہ، جس کو وزارتی کونسل کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وزیر اعلیٰ کی ذمہ داریاں، جو ہمارا مکھیہ منتری یعنی چیف منسٹر، اس کے کیا کیا کام ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی جو سب سے اہم ذمہ داری وہ ہے کابینہ کی تشکیل کرنا۔ اکثریت حاصل ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ کا سب سے پہلا اپنی وزارتی کونسل کابینہ تشکیل دینا، یہ اس کا اہم کام ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑا چیلنجنگ کام ہوتا ہے، کیونکہ کابینہ کی تشکیل میں زیادہ سے زیادہ نمائندگی کے لیے علاقوں، مختلف سماجی طبقات، نہج فہرست ذاتوں اور قبائل، دیگر پسماندہ طبقات، خواتین اور اقلیتوں کو شامل کرنا شامل ہوتا ہے۔ بہت ضروری ہوتا ہے تمام طبقوں کو اس کے اندر شامل کرنا، اس کے اندر جو ہے خواتین کا بھی شمولیت برابر سے ہو، یعنی کسی بھی طبقے کو، پسماندہ طبقوں کو، اقلیتوں کو یہاں پر نظر انداز نہیں کیا جاتا، سب کے ساتھ انصاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جو ہمارا چیف منسٹر یعنی مکھیہ منتری ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ جب کابینہ کی تشکیل کرتا ہے تو اس کے اندر یہ تمام جو پارٹیاں ہیں، اگر ایک سے زیادہ پارٹی مل کے حکومت بنا رہی ہے اکثریت نہ ہونے کی صورت میں، تو اس میں جو الگ الگ پارٹیاں ان کی بھی شمولیت، ان کا بھی جو ہے برابر ان کا انصاف کیا جاتا ہے، ان کو بھی اس کے اندر حصہ داری دی جاتی ہے۔ اکثریت نہ ہونے کی صورت میں چند پارٹیاں جب آپس میں ملتی ہیں تو حکومت تشکیل کرتے وقت اس صورت میں تمام شریک پارٹیوں کو کابینہ میں جگہ دینے کا ایک کام بہت مشکل ہوتا ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ کے ذمے ہوتا ہے۔ محکموں، قلمدانوں کی تقسیم۔ اب یہ جو مہاراشٹر کی ہماری حکومت ہے یا پھر کسی ریاست کی حکومت ہے، اس میں الگ الگ طرح کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، الگ الگ محکمے ہوتے ہیں۔ ان کی کیا کرتی ہے، جب کابینہ کی تشکیل ہوتی ہے، جب الگ الگ وزیر بنائے جاتے ہیں، ان کو اس محکمے کا کام کاج سونپا جاتا ہے۔ کابینہ کی تشکیل کے بعد وزیر اعلیٰ کو منتخبہ وزراء کے محکمے تقسیم ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ اب وزیر کو کیا کر رہے ہیں، اس کا محکمے کی تقسیم کی جاتی ہے۔ محکموں کی تقسیم کرتے وقت وزیروں کی سیاسی تجربے، انتظامی مہارت، عوامی رجحان سے اس کی واقفیت، قیادت جیسے امور کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ، جو محکمہ اس کے ذمے دیا جا رہا ہے، کیا وہ اس کے قابل ہے، اس کا عوامی رجحان کیا ہے، کیا اس منترالے کے بارے میں یا اس محکمے کے بارے میں اس کو تمام معلومات ہے یا نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے۔ محکموں کے مابین تال میل۔ اب جب یہ محکمے تقسیم ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کے جو تعلقات ہوتے ہیں، یہ تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ ایک محکمے کا کام دوسرے محکمے سے منسلک ہونا چاہیے، آپس میں
ان کے کام کاج کا تعاون ہونا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ مجموعی طور پر ویدھان سبھا کو جواب دہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو اس کا جواب دہی کس کی ہوتی ہے؟ ان محکموں کی ہوتی ہے۔ تو اس میں جواب دہ کون رہے گا؟ ایک تو وزیر اعلیٰ رہے گا، جو مکھیہ منتری ہے وہ رہے گا، اور جو محکمے کا وزیر بنایا گیا ہے وہ رہے گا۔ یہ دونوں اس کے لیے ذمہ دار رہیں گے۔ اگر مختلف محکموں میں آپسی تعاون اور تال میل نہ ہو تو اس کا اثر حکومت کی کارکردگی پر ہوتا ہے۔ جیسے بھی ہم نے سمجھا کہ اگر دو محکمے کے آپس کے درمیان اختلاف ہے، یعنی اگر یہ دونوں آپس میں جو ہے تال میل نہیں کر پا رہے، ایسے وقت میں اس حکومت میں جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وزیر اعلیٰ مختلف محکموں کے درمیان تنازعات حل کر کے تمام محکموں کو ایک ہی سمت میں کام کرنے کو یقینی بناتا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ کا کام کیا ہے کہ تمام محکموں کو ساتھ میں لے کے چلے اور ایک ہی سمت میں کام ہو، سب کو جو ہے ایک ویژن، ایک جو ہے ان کا پروگرام ہو کہ آپس میں جو محکمے کے اختلافات ہیں یہ نہ ہوں اور حکومت اچھے سے کام کر سکے، ترقی ملک کی اور اپنے ریاست کی ترقی کو آگے بڑھا سکے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ریاست کی قیادت۔ جس طرح وزیر اعظم ملک کی قیادت کرتا ہے، اسی طرح وزیر اعلیٰ ریاست کی قیادت کرتا ہے۔ اپنی ریاست کے عوام کے مفاد، ان کے مسائل اور مشکلات کے پیش نظر وزیر اعلیٰ اپنی حکومت کی پالیسی تیار کرتا ہے۔ ریاستوں کے عوام وزیر اعلیٰ کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے شخص کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ریاست کے مسائل پر توجہ دے کر حکومت کی جانب سے مناسب اقدامات کا تعین اگر وزیر اعلیٰ کی جانب سے مل جائے تو عوام کو تسلی ہو جاتی ہے۔ تو وزیر اعلیٰ یعنی مکھیہ منتری کا جو کام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی پالیسیاں بنائے کہ ہماری ریاست آگے ترقی کرتی رہے۔ ریاست کے جو مسائل ہیں، کوئی بھی مسائل ہوں، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، جیسا پانی کا مسائل ہوتا ہے، سڑکوں کے مسائل ہوتے ہیں، باندھ کے مسائل ہوتے ہیں، روزگار سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لوگوں کو روزگار دینا، جو ریاست کی ترقی ہے، اکنامی ہے، اس کی طرف دھیان دینا، کاروبار کو آگے بڑھانا، یہ تمام چیزیں جو ہے جو وزیر اعلیٰ ہے اور اس کے الگ الگ جو محکمے ہیں، ان کا یہی کام ہے کہ اپنی ریاست کی ترقی کو آگے بڑھاتے رہیں، اور حکومت سے جو عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ ہمارے مسائل حل ہوں، ان کے لیے اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا راستہ نکالا جائے۔ اس سے عوام کے اندر تسلی ہو جاتی ہے اور وہ حکومت اچھی طرح سے اپنا کام کاج پورا کرتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتی ہے۔ ریاست کی قیادت میں ریاست مہاراشٹر کی ترقی پذیر جو ہماری ریاست ہے، اس میں صنعتی شعبے، اس کے ساتھ جو طبی خدمات ہیں اور جو سماجی خدمات ہیں، ان میں کیا ہوتی ہے؟ ترقی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن ایک ایسا مسئلہ درپیش ہے جو کہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سال پہلے جو ہے دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا ممبئی کے اوپر، اور بھی کچھ ایسے نکسل وادی جو علاقے ہیں ہمارے ریاست میں، جس کی وجہ سے حکومت جو ہے پریشان رہتی ہے۔ تو ان سے نپٹنے کا کام جو ریاستی حکومت ہے اس کو کرنا چاہیے۔ تو بچوں، آج ہم نے ریاستی حکومت کے بارے میں جانا۔ ہم نے آج اس سبق میں ریاستی حکومت کے کام، اس کا پس منظر، قانونی مجلس عاملہ جس میں ہم نے ویدھان سبھا، ویدھان پریشد کے بارے میں جانا، اس کے ساتھ ساتھ ویدھان سبھا کے جو قوانین ہیں ان کے بارے میں جانا، اسپیکر کے بارے میں جانا، اسی طرح ویدھان پریشد کا جو سبھاپتی ہوتا ہے اس کے بارے میں جانا، وزیر اعلیٰ، مکھیہ منتری کے کام، اس کی ذمہ داریاں اور ریاستی قیادت کس طرح ہوتی ہے، ان تمام کے بارے میں آج ہم نے اس سبق میں تفصیلی معلومات حاصل کی۔ امید ہے آج کا یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے پیریڈ میں ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔